गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान के हीरो से एक कंट्रोवर्सी तक का सफर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जनरल राहील शरीफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह बनेंगे, मगर क्या तमाम पहलुओं का जायजा ले लिया गया है? तहरीक इंसाफ ने फैसले की मुखालफत कर दी, मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। इस्लामी फौजी इत्तेहाद पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं किए गए? क्या इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही पाकिस्तान के लिए कांटों का ताज साबित हो सकती है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से और जनरल सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इंतहाई अहम टॉपिक, इसका सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया से, बल्कि ओवरऑल दहशतगर्दी में, क्योंकि पूरी दुनिया ही इस जंग में मुलविस है, तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होगा इस डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान में होने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को पाकिस्तानी कौम एक हीरो समझती है, एक ऐसा सिपहसालार जिसने दहशतगर्दी में घिरे पाकिस्तान को दोबारा एक पुरअमन मुल्क बनाया, जिनके बरवक्त फैसलों से पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनरल राहील शरीफ को बरमला उसका क्रेडिट जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग का नैरेटिव अगर तब्दील किया तो वो पूरा क्रेडिट उनके अंडर फौज को जाता है, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज आपको स्प्लिट करने शिकार नजर आ रही थी। बातचीत करने का कहा जा रहा था, मगर जो डायरेक्ट अप्रोच थी वो जनरल राहील शरीफ की फौज ने और जनरल राहील शरीफ ने ली, जिसके बाद मीडिया उनके साथ शामिल हुआ, जिसके बाद पूरी कौम उनके साथ शामिल हुई और यकीनन पार्लियामेंट उनके साथ थी। अगर और कारनामों पे नजर डालें तो जनरल राहील शरीफ की कमान में पाक फौज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्द का आगाज़ किया और इंतहाई तेज़ी से इसमें कामयाबियां हासिल की। हमने आपको जाकर रिपोर्ट किया, खुद दिखाया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट रही, हम आपको लम्हा ब लम्हा उसकी खबर भी देते रहे। लैश बैक का जो ख़तरा था वो उस हद तक नहीं हुआ जितना कि पिछले माजी के ऑपरेशंस में हमने देखा था। शुमाली वज़ीरिस्तान में पहली बार दहशतगर्दों के खिलाफ ये भरपूर ऑपरेशन किया गया था। ये जो मफरूज़ा था कि पाकिस्तान की फ़ौज नॉर्थ वज़ीरिस्तान में नहीं जाएगी या जाना नहीं चाहती, उसको ख़त्म कर दिया गया। कराची ऑपरेशन से शहर में अमन कायम हुआ और शहरियों ने सुख का सांस लिया। अगेन अ बिग फेदर इन द क्राउन। पूरे मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कूमिंग ऑपरेशन शुरू किए गए। जो थोड़ी बहुत हमने उसमें कंट्रोवर्सी देखी, उसको अगर हटा दें तो नज़र आया कि कोशिश ज़रूर की गई। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में लाने की पॉलिसी कामयाब हुई और इस दफ़ा माजी की पॉलिसी से फ़र्क ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ली गई, लोगों को शामिल किया गया, एक काउंटर नैरेटिव दिया गया। सी पैक की सूरत में हमने बड़ी तेज़ी से बलूचिस्तान में जो दूसरी इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की और दीगर ममालिक की, उनके जो अज़ाइम थे उनको नाकाम होते हुए देखा। ये सब खुद हमने रिपोर्ट किया, इसलिए वी कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में जो हम पहले कहते थे, अब बाकायदा तौर पे कॉन्क्रीट सबूत आ गया कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर मौजूद है। दहशतगर्दी से जो तबाह कबायली इलाके थे उनमें तामीर नौ का आगाज़ किया गया। जनरल राहील शरीफ सिविल मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर मुसलसल कारबंद रहे, जिस पर उन पर तनकीद भी की गई कुछ हलकों से, मगर वो डटे रहे। ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो हमें नज़र आया। सो यकीनन इस हवाले से पाकिस्तानी कौम अगर उन्हें अपना हीरो समझती है तो यकीनन हीरो समझती है। बट इस वक्त एक बड़ी कंट्रोवर्सी आपको नजर आ रही है और अनफॉर्चुनेटली उसका सेंटर जनरल राहील शरीफ ही हैं। अल स्टार्ट हारून रशीद साहब ने तबसरा किया। वो ये कहते हैं कि सऊदी क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नेक नाम जनरल राहील शरीफ सूरत हाल को पढ़ ही नहीं सके, सामने की इस हकीकत को वो पा न सके कि हीरो नौकरी नहीं किया करता, कुछ और तदाबीर करना होंगी। अगर ईरान को खामोशी से एतमाद में लिया होता, वादा किया जाता कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कभी इस्तेमाल ना होगा, अगर मुमताज़ अपोजिशन लीडरों के साथ पहले से बात कर ली जाती तो शायद मामले की नौयत तब कुछ मुख्तलिफ होती, यानी ये कंफ्यूजन नजर ना आती। ईरान इस फौजी इत्तेहाद को शक की नज़र से देख रहा है और इसे फ़िरका वाराना बुनियादों पर तश्कील देने का इल्ज़ाम लगा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा इस्लामी इत्तेहाद के क़याम का ऐलान करते हुए उसके बारे में क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच हिम।
terrorism, unfortunately, has hit the world in a very hard way, and in particular Islamic countries. We see the Muslim world suffering from terrorist attacks, whether we look at West Africa, through the Middle East, all the way to Asia. And it is time that the Islamic world took a stand, and they have done so by creating this coalition in order to push back and confront the terrorists and those who promote their violent ideologies. The objective, as I mentioned, is to combat terrorism in all of its forms and to combat extremism. ہم آپ کو دکھائیں گے ایران کا موقف کیا ہے, ان کے امبیسڈر نے کیا کہا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کھل کر مخالفت کری ہے. بٹ آئی اسٹارٹ ود یو جنرل صاحب, آپ نے ہی یہ خبر دی تھی کہ 3 باتوں پر شرائط رکھی تھی جنرل راحیل شریف نے, جن کے بعد وہ مانے ہیں کہ وہ یہ پوزیشن لیں گے. بٹ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اتحاد کے کمانڈر ہوں گے, کسی کے ماتحت نہیں ہوں گے. یہ پہلی شرط, از دیٹ ایون پاسبل کہ آپ ایک مختلف ممالک کی آرمی کو لیڈ کریں؟ اٹ کی ناٹ جسٹ ورک انڈر ون مین جو کہ ایک اور ملک کا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں, وہ اس طرح نا کہ آپ ایک ڈیفنس کونسل بنائیں گے جس میں سارے ممالک کے وزیر دفاع جو ہیں وہ ممبر ہوں گے, اور وہ کونسل فیصلے کرے گی. سو وہ آنسریبل ہوں گے کونسل, اس دفاعی کونسل کو, کسی ایک انڈیویجول کو وہ آنسریبل نہیں ہوں گے. کل کو یہ کہے کہ جی سعودی فرما روا کے وہ تابع ہیں, وہ تو وہ چیز نہیں ہے. ایران کو اس اتحاد میں شامل کیا جائے گا؟ سر نہیں کیا اچھا, میں ابھی آپ کو سارا یہ بیک گراؤنڈ اس کا دیتا ہوں تاکہ آپ اس پرسپیکٹو میں پھر بحث کر سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر تو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو حکومت پاکستان نے شروع میں بھی فیصلہ کیا تھا, اور آج بھی پرائم منسٹر کی ایما پہ, فیصلے پہ یہ ان کو NOC دیا گیا اور بھیجا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ are we saying کہ this was a government to government decision? سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے, سعودی گورنمنٹ نے and we are sending him as our آپ نے خواجہ صاحب کا اگر انٹرویو سنا ہے تو ان کو سعودی گورنمنٹ کے لیٹر کا ہی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس آیا اور پھر اس پہ دیا گیا. لیکن اس سے پہلے مختلف لوگوں کو, مختلف آپ کہہ لیجیے ملکوں کو بھی اور ملک کی لیڈرشپ کو بھی اس میں کانفرنس میں لیا. پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں گیا کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں یہ سارا اس کے اندر اس کی پابندی ہے. مثال کے طور پہ پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ یمن میں ہماری فوج نہیں جائے گی, لیکن یمن کے ساتھ اس سارے قصے کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یمن میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سارا جو کولیشن ہے یہ ایک الگ چیز ہے اس سے, اور یہ بتایا بھی گیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں زیادہ پیدا کیے جا رہے تھے جبکہ باہر اتنے نہیں تھے. ہم نے یہ کیا کہ ایرانین سفیر وہ GHQ گئے, کال اپون کیا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پہ, اور وہاں ان سے کھل کے اس کے بارے میں بات ہوئی, اور ان کو ساری اس کا بیک گراؤنڈ اور ہر چیز ایکسپلین کی گئی کہ یہ اتحاد ہے کیا, کس کے خلاف ہے. ایرانین ایمبیسڈر کو جی اتحاد کی میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے ہندوستان ہمارا سورن انیمی ہے, آپ نے اس سے چا بہار کا ایگریمنٹ کیا, آپ نے وہاں پہ لا کے مودی اور وہ سارا بڑے حادثات بھی کھڑے کیے, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. آپ نے 2002 میں انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفنس کا ایگریمنٹ کیا, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم نے صرف اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں 200% یقین ہے کہ ایران ایز اے سوورن کنٹری جس کے ساتھ مرضی چاہے وہ اپنے ایگریمنٹس کرے, لیکن ہمارا برادر ملک ہے ایران کبھی ہمارے خلاف کام نہیں کرے گا. یہ ہمیں اطمینان ہے کہ ایران کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ اپنا تعلق ہمارے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگا. یہ سر آپ نے ان کے ایمبیسڈر کو یہ میسج ہم نے پہنچایا, بٹ ایمبیسڈر کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا بھی ذرا نظر ڈالے تھے. 28 مارچ کو انہوں نے جو پریس ریلیز آئی ہے, ہی از ایمبیسڈر آف ایران ٹو پاکستان denounced Saudi led military coalition and reiterated that coalition for peace is the need of the hour for Muslim nations and Pakistan could play a vital role in bringing the Muslim nations closer to each other.
From the very first day of the issue, we announced officially our position regarding the military coalition. There are lots of tensions among the Muslim countries, and something that we need is a coalition for the peace. Iran has expressed its readiness for dialogue among the nations. جی میں سارا بیان دے دوں نا پہلے, میں ساری بات اگر میں مکمل کر لوں اس میں چیزیں آ جائیں گی. رائٹ. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ ہمارے بھی ملک میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی جب ایران مختلف ممالک سے انڈیا کے ساتھ ادھر ادھر جو معاہدے کر رہا تھا, جیسے بھی کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا جو آج اعتراض کر رہے ہیں اس پہ. رائٹ. تو یہ ہمارا ایک اعتماد ہے. So we are saying اور ہم نے ان کو بتایا, اچھا ایران کو اچھا لگے یا نہ لگے, نہیں یہ بات نہیں, اب بات مکمل نہیں نہ ہونے دیا آپ نے, میری بات سن لیں گے تو آپ بریک پہ بھی جانا ہے, تو آپ بریک پہ چلیں, آپ بریک پہ چلے پھر اس کے بعد کیا, نہیں آپ بریک پہ چلے جائیں, پھر بعد میں بات کریں. سر وی ہیو ٹو موو آن ان دی شو, آپ بتا دیں, بات مکمل آپ کر لیں, میں پھر بعد میں بات کریں. بس کنکلوڈ کر دیں. نہیں کنکلوڈ ہی ہے بس, وہ جب بات ہے ہی اتنی تو آپ کریں. چلیں we'll take a quick break. Keep watching Tonight Fair. Yeah. And welcome back. وقفے پہ جانے سے پہلے جنو صاحب, you were finishing your argument, اگر آپ پلیز بات کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق ایرانین امبیسڈر جو تھے انہوں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ہی انڈرسٹوڈ, کیونکہ اس کو سارے مقصد ان کے سامنے رکھے گئے. By who? جنرل رحیل خود گئے یا گورنمنٹ سے کوئی گیا؟ By the serving chief. اوکے, دیکھو کال اپان انہوں نے سرونگ چیف پہ کیا جی ایچ کیو, رحیل تو ہے ہی نہیں کہیں اس میں. اوکے, بات سمجھ گئے. اب یہاں پہ ایک آفیشیل بات ہو رہی ہے, آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی زبانی کسی کے ساتھ پرائیویٹ قصہ نہیں ہے. رائٹ. یہاں ایک آفیشیل سٹانس دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے تمام اسلامی ممالک نے یہ سوچا کہ آپ پہلے کامن تھریٹ دیکھیں آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایران میں اگر جند اللہ آپریٹ کرتی ہے تو جند اللہ کی سعودی عربیہ کی تو تھریٹ نہیں ہے. رائٹ. لہٰذا جند اللہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایران کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی یہاں آپریٹ کرتی ہے, یہ ایران کا یا سعودی عربیہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ہمارا ہے. رائٹ. ایک جو پوری امہ کو مسئلہ ہے وہ ہے ISIS. رائٹ. اور صرف یہ ہے جس کے خلاف آپ نے کولیشن بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب ہونا یہ ہے, اگر آپ یہ چیز سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تھریٹ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایران اور روس کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے کیونکہ انہوں نے جا کے ڈائریکٹ لڑائی کی ہے ISIS کے خلاف سیریا میں. رائٹ. رائٹ. اب سیریا میں اور عراق میں ISIS بڑی حد تک شکست پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر 6 مہینے 8 مہینے میں یا سال میں ISIS وہاں پہ شکست کھا جاتی ہے, ختم ہوتی, تو مر تو نہیں جائیں گے سارے, وہ بھاگے آئیں گے انہی ممالک میں سب میں. جو ان کی گڑھیں ہیں جہاں پہ پہنچیں گے, ایک افغانستان جہاں سے وہ آپریٹ کریں گے ہمارے ملکوں کے, کیونکہ خراسان کا خطہ یہ ہے, ایران وغیرہ, وہ آپریٹ کریں گے سعودی عربیہ میں, وہ مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں میں جائیں گے. انہوں نے آج دن تک نہ کسی مغرب ملک کو نقصان پہنچایا نہ اسرائیل کو, ٹھیک, اور لڑے سارے وہ ان کے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ISIS کے خلاف جو ہمارا کامن اینیمی بن رہا ہے سب کا, اس کے خلاف اپنا رکھیں, آپ ایک کولیشن بنائیں. اور کولیشن کے فیصلے سعودی عرب نے نہیں کرنے, کولیشن کے فیصلے آپ سب کے جب ڈیفنس منسٹر کونسل میں جا کے بیٹھیں گے تو فیصلے وہ کریں گے کہ کیسے کہاں. مثال کے طور پہ پاکستان کہتا ہے جی مجھے یہ کولیشن فورس نے میں نے مقابلہ کرنا ہے, تو ڈیفنس کونسل یہ دیکھے گی کہ کیا واقعی جو ہم نے اپنا قوانین اور چارٹر بنایا تھا یہ ریکویسٹ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پابندیاں بے تحاشا ہیں, ہم بیٹھے ادھر مارے ویسے لگا دیتے ہیں. اصل قصہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک کامن اینیمی ہے, نہ امریکہ نے آ کے لڑنا ہے نہ کسی اور نے لڑنا ہے. رائٹ سر, اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت تنقید کر رہی ہے وہ تحریک انصاف نے جنرل رحیل شریف کے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ بننے کی بھرپور مخالفت کی ہے. قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کے مخالفین اطمینان ہونا چاہیے کہ اس اتحاد کی کمان جنرل رحیل شریف جیسے فوجی کے ہاتھ میں ہوگی. جنرل رحیل شریف سعودی عرب اور ایران کے اختلافات ختم کرنے میں مدد دیں گے اور دونوں ملکوں کو قریب لانے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے. رحیل شریف امت مسلمہ کے اتحاد کا سبب بنیں گے. سر یہ بلیف ہے, آپ نے ابھی جنرل صاحب کی بات بھی سنی ہے اور ابھی آپ نے جنجوعہ صاحب کی بات بھی سنی ہے, پھر پاکستان تحریک انصاف کو کیوں دعویٰ ہے اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر؟ بہت شکریہ فریہ, آل پریزز فار جنرل رحیل شریف صاحب. اور میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جنرل امجد شعیب صاحب کو ہمیشہ حقیقت پسندانہ اور ٹو دی پوائنٹ تبصرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں ان کا بھی قدردان ہوں.
البتہ آج انہوں نے بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں اس بے خبر قوم کو اور اس مجبور و مقہور عوام کو. میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا المیہ چل رہا ہے بالکل اول وقت سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ قوم بڑی جاہل ہے, یہ قوم بڑی بیوقوف ہے, اس کو کچھ بتانا نہیں چاہیے, فیصلے پہلے کرنے چاہیے اور پھر جا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں, ہم نے یہ فیصلے کر لیے ہیں اور یہ ان کی حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو انہوں نے فرمایا مجھے 100% اتفاق بھی ہو, تو اس ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ ہے, اس ملک کے اندر اس کا ایک یہ سب سے پہلے اس وقت یہ اتحاد کی تو بات نہیں ہو رہی تھی, ایک ایشو تھا جو ایران اور سعودیہ کے درمیان تھا, اور پاکستان نے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں کسی ایک سائیڈ پہ نہیں جائیں گے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور بڑے گہرے تعلقات ہیں, ایران ہمارا دوست ہے اور بڑے گہرے تعلقات ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1970 تک پاک فوج کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ایران تھا, ٹھیک, اور اس کے بعد تو ہم دیکھ لیں نا کہ ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ اس اسلامی ممالک نے کیا کیا. جب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے پچھلے 15-20 سال سے, تو اسلامی ملکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اور گلہ کرنا چاہیے ایران کا بہت ساری صورتوں میں, لیکن ایران مسلم بھی ہے اور ایران ہمسایہ بھی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جس آئیسس کی یعنی مقابلے میں یہ الائنس بنایا جا رہا ہے, تو وہ تو ایران کو بھی چاہیے ایسا الائنس. کیا یہ اچھا ہوتا کہ پاکستان ایک ایسا رول اختیار کرتا؟ یہ دیکھیں نا, بعد میں کریں گے نا جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ قوم بے وقوف ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. صاحب نہیں, میں عرض کروں یہ شروع میں جب جنرل رحیل سے بات ہوئی تھی اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا سیکٹیرین آؤٹ لک نہیں رہنا چاہیے. سر میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں آپ. اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں, نہیں بالکل آپ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں, بادشاہ نہیں ہوں میں, آپ اس یہ لفظ واپس لے لیں, میں جینوئن پولیٹیکل ورکر ہوں. چلیں جی آپ واپس دے دیں. جی نہیں, یہ تو آپ نے مجھے بادشاہ کہہ دیا, میں بادشاہ. جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا, پارلیمنٹ کو پتہ نہیں چلا. بہت ساری باتیں جو اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں اٹھا لیے جاتے اور پارلیمنٹ سے انڈورس کروا لیا جاتا. سر یہ تو حکومت سے آپ کا شکوہ ہے, کیوں حکومت کو لانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں اس بات کو. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, پارلیمنٹ کی کسی چیز کو وائلیٹ نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ میں آتی تو نہیں ہے نا. دیکھ لیں جس طرح پہلے رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی اعجاز چودھری صاحب کے, میں ایک اور گزارش کر دوں, چودھری صاحب پارلیمنٹ کو ابھی بڑی ترجیح دے رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جب جہاں پہ پاکستان کے ریلیشنز کی بات ہو رہی تھی مسلم ممالک کے ساتھ, ابھی ایک مسلم ملک کا تو بہت خیال آ گیا, مانا ایران ہماری بالکل ترجیح ہونی چاہیے, ہمارا آپ سمجھے ہی نہیں ہے. اس وقت جب ترکی کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, دیکھیں آپ سمجھے نہیں ہیں, یہ کوئی کسی ملک کے بادشاہ کے آنے کے اوپر جو سٹائل آف پالیٹکس ہے بیسیکلی وہ کرٹیسزم بیسڈ ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ بجائے اس کے اچھے کام کے بیچ میں سے بھی فریا پارلیمنٹ کی کوئی بات کرتے آپ میرے اوپر بنانا ہے. اگر نہیں, میں تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی جو پالیسی ہے, جو آپ کی اپروچ ہے ٹورڈز دی ایشو, لیکن سر جو بھی کر چکے ہیں دے بیک ان دی پارلیمنٹ میں اب آگے واپس. لیکن میں ان کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ بات کریں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بڑی جو ہے ایک ملک کا سربراہ آنا ان ایشوز کا پتہ ہے. اب میں بتا رہا ہوں جب یمن والا ایشو تھا کہ جب ہم نے یمن میں لیٹ می ڈو دی میڈیشن, وہ جو بھی سمجھتے رہے ہوں پارلیمنٹ کو, آپ تو اس کو عزت دیتے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں, آپ اس کو جب یہ ایشو بنا, جب یہ پولوشن کی بات ہوئی اور پاکستان اس میں جائے گا, تو یہ ایشو پارلیمنٹ میں آلریڈی ڈیبیٹ ہو چکا ہے. یمن والے ایشو کے اوپر یہ ساری بات ہوئی کہ پاکستان آیا کہ اس کا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گا, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی, پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ان کی. اب یہاں پہ تو دیکھیں نا یہ یو ٹرن لیتے ہیں ہر چیز میں. یہ کولیشن میں حصہ بننے کی خبر پہلے آئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں بعد میں آیا تھا. I remember that sir. یہ سعودی ترجمان نے بتایا پہلے تھا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا. اور ہم نے ایک بڑی کلیئر چیز بتا, پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا کہ پاکستان جو افینسو میں کبھی نہیں جائے گا, ڈیفینسو میں رہے گا. ایز فار ایز سعودی از کنسرن, ہم کبھی یمن کے اوپر افینسو نہیں کریں گے. پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اپنے جو یمن والا ایشو کو سعودی عرب یہ ڈیسائیڈ ہوا پارلیمنٹ میں. دیکھیں فریہ میں ایکسپلین کر دوں, یہ بالکل مختلف چیز ہے. دیکھیں 3 ایشوز ہیں, ایک یمن,
جس پہ پارلیمنٹ نے گائیڈ لائنز دے دی، پاکستان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک، نہ کولیشن نہ کسی اور، ٹھیک۔ دوسرا آپ نے سعودی عربیہ کو 1982 میں ایگریمنٹ کیا تھا، اور ان کو آج دن تک ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ کی سرزمین کو کوئی خطرہ ہوا، یعنی کوئی حملہ آور اندر آتا ہے، تو پاکستان دفاع کرے گا۔ سعودی عرب حملہ کسی پر کرے گا پھر بھی ہم کریں گے؟ نہیں، ہم تو نہیں کریں گے۔ اگر سعودی عرب کسی پر حملہ کرتا ہے اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے تو پھر ہم جا کے لڑیں گے وہاں پر؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم تو لڑ ہی نہیں رہے نا وہاں پہ۔ پھر اگر سعودی عربیہ کی سرزمین خطرے میں آتی ہے، یہ ہمارا بالکل واضح 1982 سے سٹانس ہے کہ ہم دفاع کریں گے۔ اب اس میں راجہ صاحب کوئی نئی طرح نکال رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بات کروں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیسرا ایشو یہ ہے کہ ISIS کسی بھی اسلامی ملک میں وہ اگر کرے تو اسلامی ملک مدد مانگ سکتا ہے، وہ ایران ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب آج ایران اس کا نہیں ہے، مجھے بالکل یقین ہے کہ جب جنرل رحیل ٹیک اوور کریں گے اس کا جائے گا یہ معاملہ ایران کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ پہلے سے کہا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایرانی ایمبیسڈر وہاں پہ شکریہ ادا کر کے گئے، وہاں کہہ کے گئے کہ جی آپ نے آج پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم آپ سے بڑے مطمئن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بیان دیا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چینج آف مائنڈ کیوں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہاں میٹنگ میں وہ اپریشیٹ کر کے گئے، انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ہمیں کسی نے اس کے بارے میں تفصیل دی ہے۔ کولیشن فار پیس نیڈ آف دی آور ایرانین انوائے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اوپن ٹو ڈائلاگ، یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو ہوگا نا، یہ ساری چیزیں بٹ لیٹ می کم ٹو ناؤ علامہ صاحب سے ایک نظر اگر ہم ڈالیں سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا اتحاد رہ چکا ہے، پاکستان نے 1967 میں سعودی عرب سے فوج کا معاہدہ کیا تھا۔ پاکستان سعودی عرب کی بری بحری فوج اور فضائیہ کو تربیت فراہم کرتا ہے۔ 1970 سے 1980 کے دوران 15,000 پاک فوج کے جوان سعودی عرب میں تعینات رہے۔ 1980 میں ایران عراق جنگ کے دوران پاک فوج کے دستے سعودی عرب کی سرحدوں پر تعینات رہے۔ 1990 میں عراق کی کویت پر قبضے کے دوران پاک فوج کے دستے سعودی عرب کی حفاظت کرتے رہے۔ دس از آر ہسٹری دیٹ وی شیئر۔ یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم سمجھے جنرل رحیل شریف ایران اور سعودی عرب کو قریب لے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس بنیاد پر یہ 34 یا 39 ملکوں کا الائنس بنایا گیا ہے کہ یہ داعش سے لڑنے کے لیے، جن ملکوں نے داعش کو شکست دی ہے یا اس سے لڑ رہے ہیں، وہ سیریا ہے، وہ عراق ہے، یا ان کے الائی ہیں، وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ معروف ہے، اگر آپ آج بھی پڑھیں تو یہ ایک امریکن لیڈ الائنس ہے۔ پہلے ہم امریکن لیڈ الائنس میں افغانستان میں لڑے اور وہاں رہے، اور آج ہم امریکن لیڈ الائنس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہمارے اس کی ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس کے سارے جو آفٹر افیکٹس ہیں، اور ہمارا ملک برباد ہو گیا۔ اس وقت رحیل شریف جیسی شخصیت جو ایک ملک کے ہیرو تھے، جو آئندہ ممکن ہے 2 سال بعد اس ملک کے اندر ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، ایک متنازع الائنس میں جا کر اپنے اس مقام کو کھو رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام میں بہت زیادہ بے چینی ہے۔ سعودی عرب نے اس وقت یمن پر حملہ کیا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں کہ کتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ پرسوں 26 مارچ کو 2 سال پورے ہوئے ہیں وہاں پر حملے کے، وہاں پر کلسٹر بم مارے جا رہے ہیں، ممنوع اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا سمندری فضائی دریائی محاصرہ ہے، اور ہم جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نہیں، یہ ایک ملک جس نے ایک پر حملہ کیا ہوا ہے، ہم تو پاکستان میں لڑنے میں جا کے کھڑا ہو جاتا اس کے ساتھ۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت اس کو قبول نہیں کرتی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، وہاں پر عقل جمی موجود ہے، وہاں دیکھیں اگر متنازع فیصلے ہوں تو بہتر جگہ وہی ہے کہ وہاں جائیں۔ اگر قوم میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے پارلیمنٹ حل کرے۔ علامہ صاحب، ایک دفعہ بھی آپ نے کہا کہ جنرل رحیل شریف کی شخصیت کو اور ان کو ہم نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، یہی بات ناصر جنجوعہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے ان کو۔ جگہ کو ہم برا تو نہیں کہہ سکتے، وہ دوست متنازع قسم کا ہے۔ دیکھیں داعش کا طریقہ کار کیا ہے، امریکن داعش بناتے ہیں، جہاں داعش پہنچتی ہے پیچھے امریکہ آ جاتا ہے۔ اس وقت یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، جو علاقہ یمن کی فوج نے چھوڑا ہے پیچھے آئی ہے، وہاں پر داعش اور القاعدہ آ گئی ہے، وہاں یہ جائیں گے، ہم یمن میں جا رہے ہیں، وہاں جو کہ داعش آ گئی ہے۔ اس وقت لیبیا پر اٹیک ہوا نیٹو کے ذریعے، سب عرب ملکوں نے نیٹو کی حمایت کی، قذافی کی حکومت گرائی، وہاں داعش آ گئی، اب وہاں داعش کے بھی جا رہے ہیں، پہلے خود داعش کو وہاں بھیجتے پھر جاتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ میری گزارش ہے ایک بات دیکھیں، اس وقت ویسٹ ایشیا کے معاملات ہمارے ملک میں بلیک آؤٹ ہیں،
ہمارا میڈیا ان کو نہیں بیان کرتا, پرنٹ میڈیا بیان نہیں کرتا, اور عوام کو اندھیرے میں رکھ کے سارے فیصلے ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے پاکستان کے عوام آگاہ ہوں, پاکستان کے سیاستدان آگاہ ہوں, شخصیت آگاہ ہوں. ہمیں آج ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم اتنا پچھتائیں کہ پھر ہمارے پاس وقت بھی نہ ان کو ٹھیک کرنے کا. رانجھا صاحب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک فرقے میں انریسٹ ہے, بات فرقے کی نہیں ہے, چھوڑیں, بات پاکستان کی ہے, یہ بات فرقے کی نہیں ہے, بات ہے پاکستان کی. بات سنیں, اگر ہم افغانستان پالیسی کو ڈسکس کریں گے وہ غلط تھی, یہ فرقے کا مسئلہ ہے, ہمیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان ملک کا مفاد ہوگا تو ہمیں نقصان, ہم ایسے پاکستانی سوچتے ہیں. But sir, isn't this the government's job کہ آپ یہ انریسٹ ختم کریں, ایٹ لیسٹ اس کو ایڈریس کریں. جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آئے بات کو تو کیسے بات ہوگی؟ ایک چیز تو بڑی واضح ہو جائے, جس طرح جنرل صاحب نے بڑا شروع میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ یمن اور یہ جو باقی ایشوز ہیں اور اس کا تعلق نہیں ہے. یمن راج صاحب نے زبردستی دیکھیں آپ نے اگر ایک بنا دی, ایک منٹ علامہ صاحب, یمن جو ہے پراکسی وار ہے, ایران بھی وہی کچھ کر رہا ہے وہاں پہ جو سعودی عربیہ کر رہا ہے. یہ آگ دونوں ملکوں نے لگائی ہوئی ہے, دونوں نے تباہی مچائی. یمن کے لوگ, اور پہلے یہ ہمارے ملک میں جاتے رہے ایران, اور یہ اب ادھر مچائی ہوئی ہے. یہ دونوں مسلم امہ کے اتحاد کو برباد کرنے والے ملک ہیں, انہوں نے تباہی مچائی. اب ہم اگر امن درست ہے, ہم کیوں ان کے ساتھ جا کے برباد کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم امن برباد نہیں کر رہے. ہم کیوں ان دونوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے جا کر؟ 39 ملک ایک جگہ پہ ہیں, آج 41 ہو گئے. بنا کون رہا ہے؟ آپ او آئی سی بنائے, او آئی سی ہے, اس میں جائیں. او آئی سی کو کہیں گے ہمیں تھریٹ ہے مسلم امہ کو, ہم یہ بناتے ہیں, تنازع ختم ہو جائے گا. او آئی سی کے پاس جائیں. نہ صرف او آئی سی ہے, دیکھیں راجہ صاحب بھی اور سارے لوگ وہ بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی اس کے ایکچول قواعد و ضوابط, اس کے خد و خال, وہ ساری چیز آئی گی. سی پیک بن گیا ہمارے لیے, یہ بھی سی پیک بن گیا ہمارے لیے, جیسے سی پیک یہ چیز آئے گی. میں صرف ایک بات کہہ دوں فریہ, میں صرف ایک بات کہہ دوں, میں ایک سعودی لیڈ نہیں ہے, یہی تو غلطی ہے. میں ایک چیز بات کر دوں, یہ جس دن قواعد و ضوابط آئے, سارا کچھ آیا, پاکستان اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے کولیشن کا حصہ بننا یا نہیں, اور وہ شاید پارلیمنٹ میں جائے. آج میری بات سن لیں پہلے, میں اس کا بھی جواب دوں, اس کا بھی جواب. آج صرف آپ نے ایک سپہ سالار ان کو دیا ہے, ایک انڈیویجول. جب آپ ہماری اپوائنٹی ہے یا سعودی گورنمنٹ فنڈ ڈیولپ ہوگا, یہ کوئی سعودی اکیلا اس کو نہیں خرچہ اٹھا سکتا, نہ اٹھائے گا. یہ کولیشن فنڈ ڈیولپ ہوگا, آپ اس کی پورے خط و خال تو آنے دیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آج آپ پاکستان ڈکلیئرڈ پارٹنر نہیں ہے اس کولیشن کا. یہ حکومت فیصلہ کرے گی, میرا اپنا اندازہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے گی چیز, باقی راج صاحب جانتے ہوں گے. لیکن وہ جب سارا کچھ آ جائے گا پارلیمنٹ کو بھی آپ کیا بتائیں, آپ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جی ہمیں جو دعوت دی ہے اس میں یہ قواعد و ضوابط ہیں, یہ ہمیں کہا جا رہا ہے, آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہے. جی چوہدری صاحب. فریہ, آپ کے ٹاک شو کے اندر ہی اس طرح کی گفتگو ہو گئی ہے کہ جس سے ہمیں مستقبل کا اندازہ ہو جانا چاہیے. میں لمبی بات نہیں اس کے اوپر کرنا چاہتا, کیونکہ میرے ملک کی جو اصل قوت ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے اندر ہے. اگر ہم ایسے ہی کسی جھمیلے میں پڑ گئے اور اپنے اندر ایک تلخی اور رفت پیدا کر لیں گے, یہ کسی کے مفاد کے اندر نہیں ہوگی. دوسری بات, دنیا بھر میں سیاسی قیادت جو ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اس دور کے اندر, قدیم زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ سپہ سالار ہی سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلوں کے نتیجے میں ہی آگے بڑھنا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ابھی خد و خال واضح ہونے ہیں, قواعد و ضوابط بننے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے میرا ایک خدشہ, آپ اس کو نوٹ کر لیں, میں گزشتہ 15-20 سال سے اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں, جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر کیا ہے, اور جو ہماری جو یہ جنگ ہے یعنی دہشت گردی کی, اس میں جتنا کول رسپانس ہمارے ان بھائیوں نے دیا ہے, یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی. امریکہ نے کہا تھا تو 142 ممالک ہمارے ساتھ تھے, امریکہ یہاں سے چلا گیا, ہم تنہا رہ گئے, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, کوئی ہماری بات کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ جو بھی کریں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نتائج فوری طور پہ کیا ہوں گے. فوری طور پہ یہ ہوں گے کہ پاکستان کے اندر تقسیم ہوگی. لانگ ٹرم کیا ہوں گے وہ اس وقت پتہ چلے گا جب پہلا اقدام اس کے نتیجے میں سامنے آئے گا.
اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتحاد کیسے پیدا کرتے ہیں. quickly go on a break. راجہ صاحب کے پاس آئیں گے straight after break. یہ لفظ استعمال کے تقسیم ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو یہ لفظ خدشہ تو ہے, یہ بالکل نہیں تو لفظ استعمال اچھا will ask you, I'll ask you کوئی کرتا ہے بات تو میں سب سے پہلے اس کی مذمت کروں. کیونکہ دیکھیں ابھی تو خدشہ نہیں, آپ کسی کو آپ باقی تمام 39 ممالک کو اپنا دشمن کرنے آپ سے ایک توقع کر رہے کہ آدمی مانگ رہے ہیں, آپ نے دنیا میں جینا ہے, یہاں رہنا ہے. اگر آپ سے کسی نے پوچھ کے انڈیا سے معاہدے کیے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب آپ نے کرنے ہیں تو اس کو تو آپ کو گھاس نہیں ڈالتا. ہمیں پاکستان کے سوچ کے کر رہے ہیں. سامنے 25-30 سال کی تاریخ ہے, ایک ایسا بندہ جو کہ ناٹ ڈسپیوٹڈ ایک ادارے کا سربراہ بن جائے, اور ہو سکتا ہے وہ ایران کو بھی آن بورڈ لے آئے, اور ہو سکتا ہے کہ باقی ممالک جس کو لوگ بیٹھ کے بنیاد پر فون لے آئے, بجائے کہ آپ مشورہ دیں, آپ لیڈنگ پوزیشن میں جائیں, آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں. سیریا عراق پراکسی بنا ہوا ہے امریکہ کی, سیریا بنا ہوا ہے روس کی. اب وہاں پہ جا کے ہمارے اسلامی ممالک کا کام تو تب ہوگا جب یہ لوگ نکلیں گے وہاں سے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. اور جو سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو آفٹر ریٹائرمنٹ ایک اور اہم پوزیشن پر ہوں گے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. ویلکم بیک. جو اس وقت سوال اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر عوامل, وہ سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور آرمی چیف ہیں کیونکہ سابق بڑی اہم شخصیت ہے, اس حوالے سے کچھ اگر نظر ڈالیں بیرون ملک کس نے ملازمت کی اہم عہدے کے بعد. سابق وزیر اعظم معین قریشی عہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد امریکی انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ آئی بھی باہر سے تھے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اس وقت لنڈن میں مقیم ہیں اور ملینیم ہوٹلز گروپ کے ڈائریکٹر ہیں, اینڈ آئی تھنک علامہ صاحب وانٹس ٹو سے کہ وہ بھی وہیں سے آئے تھے, باہر سے ہی جاب کرتے ہوئے آئے تھے. آئی ایس آئی کے سابق سربراہ وہ پاکستان سے ہی ہیں. جنرل شجاع پاشا متحدہ عرب امارات حکومت کے مشیر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں, دے چکے ہیں. سر کیا کہتا ہے جسٹس ریٹائرڈ شرائق عثمانی صاحب سے؟ کوئکلی یہ سوال ہے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی سربراہ بیرون ملک جا کر نوکری کر سکیں؟ دیکھیے نارمل جو ریسٹرکشن ہے آئین کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ 2 سال تک اپنی کانسٹیٹیوشن پوسٹ کے بعد کوئی آدمی کوئی سروس نہیں کر سکتا, لیکن اس میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پروفیشنل ہو, اسی ٹائپ کی ہو جس طرح کی وہ کام کر رہے ہیں, تو اس صورت میں وہ کر سکتے ہیں. مثلا جس طرح ججز ہوتے ہیں اور وہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد وہ آربیٹریشن یا اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو یہ ایک گنجائش موجود ہے. تو اس گنجائش کی وجہ سے اگر ان کو گورنمنٹ نے این او سی دے دیا ہے اور وہ جاب بھی اسی ٹائپ کا ہے جس ٹائپ کا وہ جاب پہلے کر رہے تھے, یعنی فوج کا جاب ہے, تو قانونی طور سے اس میں کوئی غلطی نہیں. رائٹ سر, قانونی قطعاً نہیں ہے, بٹ یہ سوال ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں اس معاہدے کے, پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں فریہ یہ بات کرتا کہ دیکھیں ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امہ کی کنسولیڈیشن ہونے جا رہی ہے, اور ہم اس وقت ایک ایسی چیز ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ڈویژن کریٹ ہونے لگا ہے سوسائٹی میں. یہ بالکل قبل از وقت ایک ہم ایسی چیز ایزیوم کر رہے ہیں, ہم ایک ورسٹ کیس سیناریو ایزیوم کر رہے ہیں. دیکھیں امہ میں بھی 35 ممالک تو نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ, اور یہ سعودی لیڈ نہیں ہے. ابھی تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی اس کے بیچ میں ایران کے جس طرح ایمبیسڈر کی آپ نے سٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں نیٹو ماڈل ہے, نیٹو ماڈل ہے, وہ بھی ہاں دیکھ لیں, اس میں بھی وہ تو پوری کاؤنسل ہے, پوری کا پورا سیکریٹریٹ ہے, کاؤنسل ہے, تو یہ بھی اس لائن پہ ڈیولپ کر دیکھیں. ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی کہ پاکستان ہمیشہ سے پہلے بھی جب سعودی ایران حالات خراب ہوئے تھے تو پاکستان ایک رول پلے کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا. اب جو رحیل شریف صاحب ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے ان کی وہ ہے کہ بھئی وہ اس میں ایک رول پلے کریں گے کہ ایران کو بھی آن بورڈ کریں اور کامن تھریٹ کے اگینسٹ چلیں. یہ ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, دیکھیں جو پوزیشن ہے, اگر